کو एक आदमी और औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और कौमें इसलिए बनाई ताकि तुम पहचाने जाओ और तारुफ करो, और तुम में से बेस्ट वो है जो कि अपने अखलाक में और अपने अमाल में बेस्ट है। सो हमें ये बहुत अच्छी बात है, हमें फ़ख्र करना कि हमारे, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, वो तो आबा ही थे तुम्हारे, तुम क्या हो, वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम लोग और हमारी जो नई जनरेशन है वो हम उसको जितना भी इनकरेज कर सकते हैं बिला तमीज़ कि वो गक्खड़ है या नॉन गक्खड़ है। हमारे इर्द गिर्द चिराग के नीचे जिधर भी हो, बिल्कुल डायरेक्टली नीचे तो ज़रा अंधेरा होता है लेकिन दूर तक वो होता है। और दूसरा, शादियों का जो आपने कहा, वो भी हमारे रिलीजन में है कि अपने से दूर जाओ ताकि आपकी फैले, आपका जो आपकी नॉलेज है, आपकी मोहब्बत है, आपकी अखलाकियात है, तो वो भी सिर्फ गखड़ों में रहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एज अ मेडिकल डॉक्टर अगर सिर्फ एक ही कबीले और एक ही ग्रुप्स में आप शादियां करें तो डॉक्टर्स को पता है कि वो जो बीमारियां हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स और हेरिडिटरी। तो ये तो मेरी थोड़ी सी एक ऑब्जेक्शन थी, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे स्टेज पे आपने बुलाया यहाँ। थैंक यू वेरी मच फाइज साहब और कियानी साहब, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने गखड़ों के लिए। हम भी सोचेंगे, आप भी सोचें कि व्हाट कैन वी डू कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें एज अ चलें बरादरी, एज अ कौम। हमारी डॉक्टरों की भी बरादरी होती है, हर चीज़ की बरादरी होती है, चिड़ियाँ की भी होती है डॉगीज़ की भी होती है। तो अल्लाह करे कि हम लोग एक दूसरे के लिए मस्बत और अच्छे तरीके से चलें। मैंने शुरू में देखा कि बहुत झगड़ा हो रहा था, तो ये अखलाकियात भी हमें एक दूसरे के साथ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को जुगता देखें, सबसे बेस्ट आदमी अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी से पूछा बेस्ट आदमी कौन है, किसी साहबी ने कहा जो नमाज पढ़ता है, कोई हज है, अखलाक है। उन्होंने कहा नहीं, जो अखलाक में सबसे बेहतर है। सो हम लोग आइंदा नेक्स्ट टाइम, मैं आप लोगों से कुछ छोटी भी हूँ, को बराबर भी हूँ, को बड़ी भी हूँ, ज़्यादातर छोटी हूँ तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग और ज़्यादा सब्र और पेशेंस से काम लें नेक्स्ट टाइम, और ज़्यादा हम करें। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं आपको सबको सलाम करती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर इरम शाकर साहिबा, ज़बरदस्त अल्फाज में उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया जी। अब हमारे एक पाग वाले जो थे ना, उनके साथ एक और हमारे साथी सत समुंदर पार तो आए ना, ल्यूटन कम्युनिटी में, ये ही हैज़ बीन एक्स मेयर, तो तशरीफ़ फरमाए और मैं उनको दावत खिताब देता हूँ। साबिक मेयर लूटन यूके वहीद अकबर जी, वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र का, फैज़ अख्तर कियानी साहब का, तस्लीम साहब का और बाकी जितने भी साथी हैं जो ये टैलेंट अवार्ड जो मुनक़्क़द किया है, इस पर मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये अवार्ड जो है ये फॉर एवर आई थिंक होना चाहिए, जहाँ जब तक हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इससे मोटिवेट होते हैं और सोसाइटी में जो है वो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। मेरे लिए ये भी एजाज़ है कि मैं ये पहली दफ़ा जो है ना वो शिरकत कर रहा हूँ। अपने मेहताब साहब से तो मुलाकात रहती थी, तो बड़ी खुशी हुई है कि बहुत से सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, गोगा साहब भी हैं, तो इट इज़ ऑनर। आई थिंक has been said about the identity, has said about रिश्तों के बारे में भी कहा है। तो ये मसला जो है ना इंग्लैंड में भी हमें फेस करना पड़ रहा है। तो तालीम का भी एक मसला है। हमारी जो नई नस्ल है वो तालीम से बराबर ज़्यादा है, वो पोटेंशियल जो है वो उससे फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं। तो इस पर हमें भी सोचना चाहिए, बल्कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए यहाँ से और इंग्लैंड से और बाकी मुल्कों से भी। वी कैन वर्क टुगेदर। मैं ख़ुद जो है यूनिवर्सिटी का जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 10 ईयर्स रहा हूँ वहाँ। तो जो भी बच्चा या बच्ची इंग्लैंड में अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आई कैन सपोर्ट। मैं वैसे तो कर रहा हूँ सपोर्ट, लेकिन इस प्लेटफार्म से जो है ना आई विल कंटिन्यू।
اور میں انکریج کروں گا، اور جو بھی گائیڈنس ہوتی ہے جہاں کے وہاں کے رولز ہیں، جو یونیورسٹیز میں جو داخلے کے مسائل ہیں ان کے لیے جو ہے نا میں سپورٹ کر سکتا ہوں. شکیل صاحب نے پہلے بتایا ہے، تو آئی تھنک وی ول ورک ٹوگیدر. اور آخر میں یہ کرتا ہوں کہ اعلان کے 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں اس ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. تو انشاءاللہ ہوپ ایوری تھنگ گوز ویل اینڈ وی ول سکسیڈ. تھینک یو. شکریہ وحید اکبر صاحب، ایکس میئر لیوٹن جی. اور آلسو شکریہ فار ڈونیشن 50,000 روپیز فار پاکستان گکڑ فیڈریشن. ساتھیوں، یہ ہمارا پہلا فیز جو چھوٹی موٹی تقاریر کا تھا مکمل ہوتا ہے. ہمارے ایک اور معزز ساتھی بیرون ملک برٹش جو پارلیمنٹ ہے اس کے وہ ممبر ہیں، شیڈو منسٹر بھی تھے، اور ڈیو ٹو یہ پیلسٹائن کا جو سلسلہ تھا اس سلسلے میں انہوں نے ادھر سے وہ ریزائن کیا ہے، ایز اے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو گریٹ گکھڑ، ہی از فرام جیلم، نام ہے ان کا راجہ محمد افضل. وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو ان کا پیغام جو ہے وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. راجہ محمد افضل، ممبر پارلیمنٹ برطانیہ. حال ہی میں ایکچولی ریزائن میں نے کیا ہے شیڈو منسٹر سے، جو غزہ فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے. بٹ میں یہاں مانچسٹر میں رہتا ہوں اور پاکستان میں میرا لنک جیلم کے ساتھ ہے، اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں ویک یعنی ہوں. اور آج یہاں آپ کا فنکشن 20th ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ اتنے امپورٹنٹ کام میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس میں جو پاکستان گکر فیڈریشن ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی وائٹل کریٹیکل کام کر رہے ہیں، جو ہمیں سب کو ملا رہے ہیں، جو یہاں پہ اس پروگرام میں جو ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی اچیو کرتا ہے کسی فیلڈ کے اندر بھی، ہم سب کے لیے فخر ہوتا ہے اس پوائنٹ پر کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ اس طرح سکسیس کر رہا ہے. تو جو بھی ہمارے بہن بھائی کسی فیلڈ کے اندر جائیں، ان کو ریکگنائز کرنا، ان کو پھر رول ماڈل کی طرح پیش کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری فیوچر جنریشن کے لیے، کیونکہ یہ بہت انکریجمنٹ دیتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کوئی کسی اعلی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس میسیج کو کہ میں بھی یہاں پہنچ سکتا ہوں. تو یہ وہ رول ماڈل کا ویلیو ہوتا ہے. اور دوسرا جو ایجوکیشن ہے، اس کو تو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. جس پیس کے ساتھ جو دنیا بدل رہی ہے، اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا، اس کے ساتھ چلنا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ایجوکیشن ہی وہ چھوٹا راستہ ہے جو کوئکسٹ روٹ ہوتا ہے آپ کو اس دروازے کھولنے کے لیے. تو اگین جو ہمارے ینگ لوگ اس چیز میں اچیو کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا، ان کو اکنالج بھی کرنا، ان کو انکریج بھی کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. تو میں جتنے بھی آج ونر ہوں گے ان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو جو پیغام الٹیمیٹلی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی سکسیسفل گروپس ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جب تک یونٹی نہیں آتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یونٹی ہی وہ چیز ہے جسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتحاد کے ساتھ برکت ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جب آپ کے صفوں کے اندر اتحاد ہوتا ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہینڈ ریچ کریں تاکہ ان کو آپ پل کر سکیں. یہ وہ رول ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کا یہاں جمع ہونا، اس میں ایک تو کنیکٹیوٹی کا پوائنٹ ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ کا بھی پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو بھی پورا استعمال کریں. میری طرف سے معذرت قبول کریں کیونکہ میں اس وقت COP 28 کو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ آج نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ میں بھی وہاں پہ ہوں. تو میری طرف سے آپ سب کو بہت مبارک. اگین پاکستان گکر فیڈریشن کو مبارکباد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کیپ اپ دس گڈ ورک. تھینک یو فار آل دیٹ یو آر ڈوئنگ. زبردست. یہ ہمارے گکڑ سپوت جو برٹش پارلیمنٹ میں یہ ممبر ہیں اور منسٹر بھی آ چکے ہیں، تو ان کا شکریہ.
اب ایک اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ہماری گکھڑ بچی تھوڑی سی تبدیلی ہے جی. اب ہمارے اس پورے ہال میں ادر دن گکھڑ کچھ بھی ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہے، گکھڑ نہ ہونے کے باوجود گکھڑوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ مجھے فخر ہے. ان سے کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے راول راج. تو اس پوری کتاب میں اگر کوئی راج کرتا ہے تو وہ گکھڑ ہی راج کر رہے ہیں، جو کہ حقائق پہ مشتمل ہے. تو پاکستان گکھڑ فیڈریشن نے اس سلسلے میں ان کو خصوصی طور پہ دعوت دی ہے، اور ان کے لیے ایک باقاعدہ سووینئر یہاں موجود ہے. تو میں گزارش کروں گا جرنلسٹ ہسٹورین سجاد اظہر، رائٹر آف راول راج، تشریف لائیں. جی بہت شکریہ پاکستان گکھڑ فیڈریشن اور جملہ احباب. یہاں بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، اور میرے پیش رو راجہ پرویز کیانی صاحب جو تاریخ کیانیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے گکھڑوں کی تاریخ پہ بڑی عمیق ان کا مطالعہ بھی ہے، بحث بھی کی ہے. گکھڑوں کی جو اس ریجن پہ انہوں نے 750 سال حکمرانی کی ہے. گکھڑوں کی اس بات پہ بحث موجود ہے کہ کیا وہ مقامی قبیلہ ہے یا وہ ایران سے، کہ کئی بادشاہ جو ہیں جن کے اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. اس پہ بحث موجود ہے کہ وہ مقامی قبیلہ ہے یا وہ ایران سے آئے ہیں، لیکن اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پورے ہندوستان میں گکھڑوں سے زیادہ بہادر اور جری قبیلہ کوئی نہیں ہے. اور اس کی جو رائل برٹش آرمی تھی اس کے اندر دو بڑی جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ بہادری کے حوالے سے، ایک گورکھے تھے اور ایک گکھڑ تھے. گورکھے جو ہیں ان کی جو ڈائنیسٹی ہے نیپال میں وہ صرف 150 سال تک جاتی ہے، اور جو گکھڑوں کی ڈائنیسٹی ہے سندھ دوآب میں وہ 750 سال تک جاتی ہے. تو گکھڑ جو ہے وہ ایک بہادر قبیلہ ہے، اور آج یہاں ایجوکیشن کے میدان میں آپ کے جو کارہ نمایاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ گکھڑ جو ہے وہ اب جدید جو علوم ہیں ان سے بھی بہرہ مند ہیں. تو گکھڑوں کا یہ جو قلعہ ہے پھروالا جو 1008 یا 1012 میں بنا، اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ جو رام چندر ہے وہ ایک بحث ہے، اور یہ انگریز ہسٹورین کہتے ہیں کہ وہ ایودھیا میں نہیں پھروالا میں پیدا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا تاریخی قلعہ ہے جو بعد میں 750 سال تک گکھڑوں کا جو عروج ہے اس کا جو ہے وہ رہا ہے، اس نے ضامن رہا ہے. اور گکھڑوں کے حوالے سے ایک اور چیز جو یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی جو جنگ ہے، جو پہلی آزادی کی جنگ ہے، جو انگریز کے خلاف پہلی بغاوت ہے، وہ ایک گکھڑ راجہ نادر خان نے کی تھی آف ماندلہ نے. اور راجہ نادر خان کا کردار اس لیے تاریخ سے محو ہے کہ انگریز ہسٹورین اس کو دبانا چاہتے تھے، ورنہ وہ بھگت سنگھ سے بڑا ہیرو ہے اور اس دھرتی کا ہیرو ہے. اور راجہ نادر خان پہ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر جب آزادی ہند فوج بنی تو اس کی قیادت بھی جن 3 جرنیلوں کے پاس تھی ان میں راجہ زمان کیانی بھی تھے. تو یعنی گکھڑ ایک بہادر اور جری قبیلہ نہیں ہے بلکہ ایک آزادی پسند قبیلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کابل سے لے کے ہندوستان جب بھی ایک اکائی رہا ہے، سندھ دوآب کا علاقہ اس میں
ان کے